बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साहिर, आपके जो बयानात चल रहे हैं इंट्रोडक्शन, आपने क्या वाकई ये इंकशाफात किए हैं कि कैलिफोर्निया से आती थी, यहाँ से आती थी? It's all under sub judice, so I can't say anything. It will be साबित होगा कोर्ट में. That's my statement. तो अब क्या कहेंगे, आपका इल्ज़ाम है या फिर कुछ सच्चाई भी है इसमें? अभी इल्जाम है. थोड़ी तसल्ली दे दो साहिब साहब, थोड़ी तसल्ली दो। Thank you very much, boss. चलो इसके साथ बैठ जाऊँ क्या? वो मैं भी हूँ भाई से. नाजरीन, मुस्तफ़ा आमिर केस में रोज़ बरोज़ कोई नई खबर आती है, कोई नई बात आती है। और इतने दिन हो गए, आप देखें कि ये केस अभी तक मीडिया पे और सोशल मीडिया पे चल रहा है। आप दोस्तों को याद होगा कि मुस्तफ़ा आमिर एक 23 साला नौजवान लड़का, जिसको मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया जाता है। उसका एक दोस्त है अरमगान, वो और उसके दोस्त, एक और दोस्त भी है शहराज, उसकी मौजूदगी में। और फिर उसकी बॉडी को लेके जाते हैं ये बलूचिस्तान के इलाके में, और वहाँ गाड़ी समेत उसको आग लगा दी जाती है। फिर ये लाश मिलती है उसकी, जिसे ईदी वाले फिर दफन कर देते हैं। ये सारा कुछ आप सुन चुके हैं। फिर उसके साथ साथ तफ्तीश होती है। फिर उसकी माँ जो है बेचारी, वो जनवरी से लेके फरवरी तक थाने जाती रहती है। दरख्शां थाना जो है, या वहीं जाके तो उसका कोई उसको सुनता नहीं है। पुलिस वाले कहते हैं जी क्योंकि एएनएफ वाले पहले उसे गिरफ्तार कर चुके थे तो वो उठा के ले गए हैं। तो इस तरह की सारी चीज़ें होती रहीं। तकलीफ़ ज़रूर होती है। मैं ये समझता हूँ कि पुलिस वालों के लिए एक आम रूटीन है किसी का मर्डर हो जाना, किसी का अगवा हो जाना, लड़ाई हो जानी, चोरी हो जानी, डकैती हो जानी। यानी इस बात का एहसास उस वक्त होता है पुलिस वाले को जब उसके साथ खुद भी थे। अब मेरे साथ 2-3 इस टाइप के हादसात हो चुके हैं मेरी ज़िंदगी में, जिससे मैंने सबक हासिल किया। पहले तो मैं खुद बेगुनाह एक मर्डर केस में फंस गया और 42 दिन मैंने जेल में गुजारे, जिसमें से 18 दिन हवलात थाना में गुजारे थे मैंने, कोतवाली भावलपुर में। और उसके बाद बाकी 24 दिन जो हैं वो मैंने कसूरी चक्की में गुजारे थी, भावलपुर जेल में, जो वहाँ की जेल है, डिस्ट्रिक्ट जेल में। नाज़रीन, वो भी बड़ी मज़े की स्टोरी है। मैं कर चुका हूँ, इस पर व्लॉग कर चुका हूँ। यजमान केस बड़ा मशहूर हुआ था, आखिर अल्लाह ने हमारी सुन ली और हमारी उससे जान छूट गई थी। नाज़रीन, मैंने इसी केस से रिलेटेड एक और बच्चा जो है, साहिर नाम है उसका जी, साहिर हसन। ये साजिद हसन जो हैं बड़े मशहूर अदाकार, मेरे फेवरेट अदाकार हैं। उनका ये बेटा है और मुबैना तौर पर ये उसके ख़िलाफ़ एविडेंस है कि जी वो भी ड्रग्स का कारोबार करता था और उसने करोड़ों रुपए की ड्रग्स जो है वो ख़रीदता था और बचाता था। यानी वो उसके बयान के मुताबिक, जो पुलिस ने अभी तक उसके इंटरोगेशन रिपोर्ट सामने आई है, कि 2-2.5 करोड़ का वो बिज़नेस करता था, जिसमें से कोई 50-55 लाख 60 लाख रुपए उसकी बचत होती थी। सिर्फ उसकी बचत है, आप देख लें कि ड्रग्स के कारोबार में कितनी बचत है। फिर मुस्तफ़ा जो है, जो मर्डर हुआ है, इस सारी कहानी जिसके गिर्द घूम रही है, वो भी ड्रग्स का कारोबार करता था। और उसके साथ साथ देखें कि एएनएफ वालों ने उसे उठाया, फिर कुछ अर्सा या जेल में रहा, उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुए। इसी तरह अरमगान जो लड़का है, जो कि अरबोंपति है, उसका बाप जो है वो भी आपको नज़र आता है टीवी स्क्रीन पे, और कुरैशी साहब हैं कोई जी, तो वो भी 9 मुकदमात में मुलव्वस हैं। तो मुझे पता चला डिफरेंट दोस्तों से कि इसी टाइप के 9 मुकदमात उनके ख़िलाफ़ हैं। और 3 उसने घर रखे हुए थे, ह्यूज 4 घर। कभी किसी घर में होता था, किसी घर में होता था। और उसने कॉल सेंटर बनाया, फिर वो जो सॉफ्टवेयर बनाता था। ये सारी कहानियाँ आ रही हैं। और जब उस पर रेड हुआ नाजरीन, तो उसने 4 घंटे पुलिस को एंगेज किया
اور اس کا 2 شیراز باہر سے دیکھتا رہا اور ویڈیو بنا کے بھیجتا رہا، اور ان 4 گھنٹوں میں باوجود اس کے کہ کہا جاتا ہے کہ وہ نشہ میں تھا، اس نے نشہ کیا ہوا تھا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس نے پولیس کو انگیج کیا اور ایک ڈی ایس پی اور ایک ہیڈ کانسٹیبل کو زخمی بھی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا کام کرتا رہا، اور اس کے پاس جو 38 لیپ ٹاپس تھے اس میں جتنا بھی مواد تھا سارا اس نے ڈیلیٹ کر دیا جو ابھی پولیس کے پاس ہیں، اور اس کو انہوں نے ایف آئی اے میں بھیجا ہوا ہے، یا جو بھی کریں گے اس میں سے وہ دوبارہ نکالنے کی کوشش کریں گے لیپ ٹاپ میں سے وہ سارا مواد، لیکن اس وقت تک وہ سب کچھ ضائع کر چکا ہے۔ ارمغان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ 150 بٹ کوئنز اس کے پاس تھے، یعنی وہ بٹ کوئنز کا کاروبار کرتا تھا، سافٹ ویئر ہاؤس تھا اس کا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ پہلے کال سینٹر چلاتا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پہلے خود کال سینٹر میں کسی میں ملازم تھا۔ آج جو میں چیز ڈسکس کرنے والا ہوں ناظرین، آپ دیکھیں کہ والدین کے کیا جذبات ہوتے ہیں۔ کسی کا بھی لڑکا، بچہ، بیٹی کہیں اسی کام میں پھنستے ہیں تو ان کے جذبات کیا ہوتے ہیں، اور پولیس آتی ہے پھر کس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اب ڈیفرنٹ میں آپ کو 2 باپ ہیں، دونوں کا موازنہ کروں گا۔ ایک تو وہ ارمغان کا باپ ہے جو پولیس والوں پہ برس رہا ہے، جو پولیس والوں سے جھگڑ رہا ہے کہ جی میرے بیٹے کو تم نے غلط پکڑ لیا، اس پہ زیادتی ہو رہی ہے، اور طرح طرح کی باتیں۔ شکل سے وہ صاحب جو ہیں وہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بھی ان کے ایڈکشن ہے جس پہ وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ناظرین کہ جو ساجد حسن ہیں، یہ جو اداکار ہیں، ان کی ایک ویڈیو پرسوں بھی میں نے دیکھی، جب ریمانڈ جسمانی کے لیے لا رہے تھے تو وہ باپ جو ہے وہ بیٹے کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور اسے دلاسا دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر باپ کی شفقت دیکھیں کہ باوجود اس کے کہ اس کا دل نہیں چاہ رہا ہوگا کہ ایسے بیٹے سے جس نے اس کا نام بدنام کر دیا، وہ پھر بھی اس کے لیے آیا ہوا ہے۔ ایک تو چہرہ اس کا یہ ہے، اور پھر پولیس والے بھی اس پہ مہربانی کر رہے ہیں، ہتھ کڑی اس کے ایک ہاتھ میں لگائی ہوئی ہے، اسے لے جا رہے ہیں، ملنے دے رہے ہیں، اور اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہے کہ اینڈ تک ساجد جو ہیں وہ اداکار جو ہیں وہ اسی ڈالے میں بیٹھ کے بیٹے کے ساتھ جا رہے ہیں، کیونکہ اسے ریمانڈ جوڈیشل آج کر دیا گیا، آج کی ڈیٹ میں اسے ریمانڈ جوڈیشل کر دیا گیا، جسمانی ریمانڈ اس کا نہیں دیا گیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ماں جس کا بیٹا اس میں بیچارہ مارا گیا، اس ساری سٹوری میں جو ڈرگز کی سٹوری ہے جو اس وقت پورے پاکستان میں ہے، اور پھر آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ہیں جی سحر حسن یا ساحر حسن جو بھی نام ہے ان کا، انہوں نے تمام لوگوں کے نام بتایا جن کو وہ ڈرگز دیتا تھا۔ آپ دیکھ لیں کہ پولیس جو ہے اب ان کے پاس لسٹ آ گئی ہے، مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ 2000 ایسے لوگ ہیں جن کو ڈرگز دیا کرتا تھا، اور یہ سارا کام ایک ایپ پہ ہوتا تھا۔ اب کمال ہے جی، موجودہ جو دنیا ترقی کر گئی ہے، ہمارے جو بچے ہیں نوجوان وہ بھی سارے بہت زیادہ اس معاملے میں آگے ہیں جی، وہ ہم تو ان کو پہنچ ہی نہیں سکتے، اور پولیس بھی نہیں پہنچ سکتی ان تک میرے خیال میں، کہ جی ایپ کے ذریعے وہ مال منگواتا تھا باہر سے، ایپ کے ذریعے وہ باقی پیمنٹس ہوتی تھیں، ایپ کے ذریعے وہ مال پھر دیتا تھا۔ میری سمجھ سے یہ باہر ہے، کوئی صاحب مجھے اگر سمجھا پائیں، میں نے تو بڑی کوشش کی ہے مجھے سمجھ آ جائے کہ وہ کس طرح پھر اگر وہ ایپ کے ذریعے پیمنٹ کرتا تھا وہ مال کیسے منگواتا تھا، یا پھر پولیس جو ہے اسے چھپانے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ سب کچھ جو ہوا اس آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ ناظرین، ڈرگز اس وقت ہمارے ملک کا بہت بڑا مسئلہ ہے، خاص طور پہ نوجوان نسل جو کہ سارا دن موبائل فون پہ ہوتی ہے، سارا دن وہ کمپیوٹر پہ ہوتی ہے، سارا دن رات کو پھر ان کی پارٹی شروع ہو جاتی ہیں، رات کو یہ جاگتے ہیں، دن کو سوتے ہیں، ہر قسم کا نشہ جو ہے آپ یہ دیکھیں وہ استعمال کر رہے ہیں۔ بقول ان سب کے جو انٹروگیشن رپورٹس آئی ہیں اب تک، اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ شراب بھی پی جاتی تھی پارٹیوں میں، جو ویڈز ہے کوئی نشہ وہ بھی یوز ہوتا تھا، اب ایک نئی قسم ہے، کوکین کا ہم نے سنا تھا، آئس کا ہم نے سنا تھا، اب یہ نیا نشہ ہے۔ اور پھر میں دیکھ رہا تھا جی کہ ایک ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے کراچی کا، اس کا بھی میں نے یوٹیوب پہ ایک پروگرام دیکھا جس میں انہوں نے ایک گھر میں باقاعدہ ریڈ کیا جس میں پودے اگائے جا رہے تھے اس کے، اور یہ جس طرح بھنگ کے پودے ہیں، مجھے تو وہ بھنگ کے پودے لگ رہے تھے، اور وہی کہہ رہے تھے، یہ اس میں بتا رہے تھے کہ 4 اس کی سٹیجز ہوتی ہیں۔ پہلا اسے جب اسے
اس کا بیج بویا جاتا ہے، پھر وہ اس کے نکلتے ہیں، پھر بڑا پودا ہوتا ہے، پھر اس پہ پھول لگتے ہیں، وہ پھول توڑ کے پھر اس سے نشہ ہوتا ہے، وہ بنایا جاتا ہے جو بھی ہے، اور جو اس کے پتے ہوتے ہیں اس کو بھی توڑ کے جیسے بھنگ پی جاتی ہے اس طرح وہ بھنگ کی طرح نشہ کیا جاتا ہے، اور وہ بھی پکڑے گئے، اور اس کے ساتھ اس کے جو انوائرمنٹ تھا، جو ماحول تھا بنایا گیا تھا اس کو، کیونکہ وہ پاکستان کی اس گرمی میں یا سردی میں نہیں ہو سکتا، اسی ٹائپ کا پھر اسے دیا گیا، اور کیمپ لگایا گیا، اوپر سے وہ بڑا سسٹم تھا، اے سی لگے ہوئے تھے، پتہ نہیں ہیٹر ویٹر جو بھی تھا، بہرحال وہ ایک خاص ٹیمپریچر دیا جاتا ہے اس پودے کو، اور اس کے بعد وہ ہوتا ہے۔ یہ ڈیفینس میں آپ دیکھ لیں، لاہور کراچی ڈیفینس میں یہ ایک گھر میں لگائے گئے تھے پودے، اور پورا سسٹم تھا۔ بڑے بڑے لوگ یہاں رہتے ہیں جی، جرت نہیں ہوتی پولیس والوں کو یہاں رہنے کی۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ درخشاں تھانہ جو ہے یا وہ گزری تھانہ ہے، کچھ اس ٹائپ کے دو نام ہیں جو کہ بہت مشہور ہیں اس معاملے میں، کیونکہ سارے ہائی پروفائل لوگ یہاں رہتے ہیں، بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں، اربوں پتی ہیں، پیسوں کا ان کے پاس حساب ہی نہیں ہے، اتنی بے تحاشا دولت ہے، لیکن یہ لوگ شاید پیسوں کا تو دیکھتے ہیں کہ کس طرح کمائے جاتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں۔ ناظرین، پہلے ہم بھی کیا کرتے تھے، ہمارے ساتھ بھی شاید ہوتا تھا کہ جب ہم نے بچہ کوئی گھر آتا ہے باہر سے اور کوئی چیز لے کے آتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا تھا کہ تمہیں کہاں سے ملی۔ بچوں کے بیگ سرپرائز چیک کیے جاتے تھے کہ ان کے بیگز میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے، کوئی سگریٹ، کوئی ماچس، کسی ٹائپ کا نشہ، تاکہ اسے دیکھا جا سکے، چیک کیا جا سکے۔ کوئی بچی اگر کسی کا موبائل فون لے کے آتی ہے گھر میں اور کہتی ہے جی میری سہیلی نے دی ہے، تو اس پہ خوش نہیں ہونا چاہیے، اس سے پوچھنا چاہیے کہ کون سی سہیلی ہے جو تمہیں 3-4 لاکھ کا موبائل دے دیتی ہے اور تم اسے گھر میں لے کے آتی ہو۔ نئے کپڑے آ رہے ہوتے ہیں، گفٹ آ رہے ہوتے ہیں، پرفیومز آ رہے ہوتے ہیں، تو کوئی پوچھتا نہیں کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں، بس کہہ دیا جی میری دوست نے دیا ہے، تو سب نے مان لیا دوست نے۔ کون سی ایسی دوست ہے جو اپنے 5 لاکھ کا موبائل فون دے گی؟ کون سی ایسی لڑکی دوست ہے جو آپ کو ڈریسز یا پرفیوم دے گی؟ کوئی نہیں دیتا اس طرح، جبکہ ان کا کوئی نہ کوئی مقصد نہ ہو ان لوگوں کا جو کہ گھیر رہے ہوتے ہیں ایسی لڑکیوں کو۔ ناظرین، ہمارے معاشرے کی جو حالت ہے اس پہ توجہ دینا اب بنتا ہے، حکومت کا بنتا ہے۔ اور میں ایک بات آخر میں کرنا یہ بھی بھول گیا کہ اس وقت کے صوبائی وزیر جو ہیں بہت بگ گن ہیں جی، آپ کے سندھ کی، کراچی میں وہ رہتے ہیں، ان کے بیٹے کا نام میں پہلے بھی ایک پروگرام میں لے چکا تھا، ان کے بیٹے کا نام بھی آ رہا ہے، اور وہ جو ساجد حسن ہیں ان کے بیٹے نے لیا ہے، ساحر نے، کہ جی اب جتنے لوگوں کی لسٹ ہے، اب پولیس والوں کے مزے ہو گئے ہیں، وہ سب کو بلا رہے ہیں، ان کو تو بلانے کی ان کی جرت نہیں ہوگی منسٹر صاحب کے بیٹے کو، لیکن جو لسٹ ان کے پاس آئی ہے وہ اب ایک ایک بندے کو بلائیں گے، اور پھر ان کا کھاتا شروع ہو گیا ہے جی، آپ دیکھ لیجئے گا، کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ قانوناً یہ اسے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ میں اگر قانون کی بات کرتا ہوں تو صرف وہ بندہ جس کے پاس منشیات ملتی ہے اس کے خلاف پرچہ ہوتا ہے، وہ سے 4 امتناع منشیات میں پرچہ ہوگا۔ اگر وہ بیچتا ہے تو پھر 3-4 میں ہوگا، اس کے خلاف آپ پہلے ثبوت دیں گے، آپ کو بتانا پڑے گا کہ وہ یہ چیز بیچتا ہے، یا مخبر کے لیے ذریعے خریداری کرائیں گے، یا بہت زیادہ کوانٹیٹی میں آپ کو ملتی ہے، تو پھر بھی 4 ہی بنتا ہے۔ تو یہ جب تک آپ اس کا بیچنے کا کوئی ثبوت صفحہ مثل پہ نہیں لائیں گے یا FIR میں نہیں لائیں گے، اس وقت تک 3 نہیں بنتا۔ عام طور پہ 4 جو ہے اس میں بڑے آرام سے بیل ہو جاتی ہے، کوانٹیٹی زیادہ ہو تو پھر تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن یہ موسٹلی یہی لکھتے ہیں کہ جی ہم نے جب گئے تو وہ بیچ رہا تھا، یا اس کی جیب سے پہ وہ رقم وٹک بھی نکلی، وہ ایک ہوتی ہے جی رقم جو بیچنے والی رقم ہے، ترازو ملا اس سے، فلاں چیز ملی، کنڈا مل گیا، وہ جس پہ وزن کر رہا ہوتا ہے اسکیل، تو اس ٹائپ کی باتیں لکھنے سے پھر وہ 3 بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن موسٹلی کیسز ایسے ہیں ناظرین جس میں سزا کبھی نہیں ہوتی۔ اب یہ جو کیس ہوا ہے جس میں ارمغان کو پکڑا گیا ہے، یہ ساجد والا کیس جو ہے ان کے بیٹے والا، ساحر والا بھی، وہ اس سے جوڑا جا رہا ہے، وہ اس سے نہیں ہے۔ آپ لوگوں کی غلط فہمی میں دور کروں، بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ بھی اس کا اسی مرڈر سے تعلق ہے، اس کا اس مرڈر سے تعلق نہیں ہے۔ شہراز نے جو انکشافات کیے یا جو ارمغان نے انکشافات کیے، جی ہم کیونکہ سارے ایڈکٹ ہیں اور ہم لیتے ہیں، نشہ لیتے ہیں، تو وہ ہم فلاں بندے سے لیتے ہیں، تو پھر اس سلسلے میں یہ ریڈ کیے گئے۔ ایک اور خبر بھی میں نے پڑھی تھی کہ جی
بہت سے لوگ یہ جو کام کرتے ہیں وہ بھاگ گئے ہیں، کوئی دبئی بھاگ گیا ہے، جن کا دبئی کا ویزا نہیں تھا وہ قطر بھاگ گئے ہیں. تو اس طرح کا بھی کچھ ہوا ہے. یہ پراپرلی مینیج نہیں کر سکی پولیس. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر جو انوالو ہیں لوگ، پہلے ان کے خلاف آپ ایئرپورٹس پہ یا باقی جگہوں پہ کوئی پابندی لگواتے اور اس کے بعد ایک ہی وقت میں سب ریڈ کیے جاتے. لیکن مقصد تو صرف یہ ہے کہ جی کنڈی کھڑکانی ہے اور اس پہ آپ نے پیسے وصول کرنے ہیں. باقی آپ دیکھیے گا اس پورے اینڈ میں یہ ہوگا کہ ارمغان چلان ہوگا، شہراز شاید وعدہ معاف گواہ بن جائے، اور یہ تو اس کی ویسے بیل ہو جانی ہے. اس سے جو نکلی ہے منشیات نکلی ہے، کوانٹیٹی کا ابھی نہیں بتایا گیا، اور اس نے بھی کچھ عرصے بعد باہر آ جانا ہے، جس طرح پہلے ارمغان آتا رہا ہے، جس طرح مصطفیٰ باہر آ گیا تھا. تو اپنے بچوں پہ نگاہ رکھیں جی، اپنی بچیوں پہ نگاہ رکھیں. آج کل خاص طور پہ وہ لوگ جن کے پاس بہت زیادہ دولت ہے اور ان کے بچے رات کو پارٹیوں پہ جاتے ہیں، کوئی روکتا نہیں ہے، گاڑیاں ان کی ہیں، ان کے کمروں میں پارٹیاں ہو رہی ہیں. تو مہربانی کریں، یہ ہماری نسل جو ہے ہمارا سرمایہ ہے، اس کو ضائع نہ ہونے دیں. جی بہت بہت شکریہ.